बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास इस्लामियात कंपलसरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग और हदीस मुबारक के मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा। और आप डिस्कस करते हैं MCQs की। ये वो MCQs हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर कमेंट में डाल लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी दे। तो सबसे पहले जो हमारे पास MCQs है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कहा जाता है हदीस फेली। दूसरा है कि हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना कहलाता है तदवीन हदीस। तीसरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वली बनाकर भेजा यमन का। यह आपने याद करने हैं कि सियाह सिता में शामिल हैं। कितनी किताबें शामिल हैं? 6 किताबें शामिल हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने सरकारी सतह पर इंतज़ाम फरमाया अहादीस की जमा तदवीन का। 5वें नंबर पे है कि फ़रिश्तों की तख्लीक का अवलीन मकसद है कि अल्लाह ताला की इबादत करना। 7वें नंबर पे है कि करामन कातिबीन की ज़िम्मेदारी है इंसानी आमाल लिखना। 8वें नंबर पे है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को तख्लीक किया है नूर से, कि मुनकर और नकीर इंसान के पास आते हैं कब्र में। आगे हमारे पास कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है सूर फूंकना। 11वें है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है जद्दुल अंबिया, वो नबी जिन्हें नबूवत और खिलाफत अता की। वो कौन से हैं? कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। वो इबादत जो साबका की आसमानी किताबों में भी मज़कूर रही हैं वो है रोज़ा। मसीह लक़ब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। उसके बाद है हमारे पास के तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात की जामे किताब का नाम है कुरान मजीद। उसके बाद है हमारे पास के मरने के बाद जो हमारे पास मरने के बाद इंसान की सबसे पहली मंजिल है आलम बरज़ख। उसके बाद है कि अकीदा तौहीद और रिसालत के साथ बुनियादी अहमियत का हामिल अकीदा है आखिरत पर ईमान लाना। उसके बाद के हमारे पास है कि नशर का मतलब है मौत के बाद ज़िंदा होना। उसके बाद है हमारे पास कि हशर के दिन काफिर चल कर आएंगे। कैसे चल कर आएंगे? मुंह के बल। कि जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाएंगे तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत है फ़र्ज़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किन लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग फरमाया? ज़कात से इनकार करने वालों के ख़िलाफ़। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है। किस वजह से? ज़कात ना देने की वजह से अल्लाह पाक बारिश को रोक देते हैं। आगे के ज़मीनी पैदावार की जो ज़कात है वो उशुर कहलाती है। ज़कात का निज़ाम राइज होने से ख़ात्मा हो जाता है गदागरी का, यानी कि भीख मांगने का। उसके बाद है कि उम्रा अदा करना सुन्नत है। हज का रुकन आज़म है वकूफ़ अरफ़ात। उसके बाद है हमारे पास कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रे अदा किए हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे अदा किए हैं। इसके बाद कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात की तरफ से कुर्बानी की, गाय की कुर्बानी की। 30वें नंबर पर 8 ज़ुल्हज्जा को हाजी इहराम बांधते हैं फजर की नमाज के बाद। मदीना मुनव्वरा से दमिश्क के रास्ते पर वाक़े तबूक का नाम है चश्मे का। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया है। वो क्या पेश किया है? घर का सारा सामान। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया कि घर का सारा सामान। ये रिपीटेड यानी कि 2 मरतबा आ गया है
کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپی گئی اہل بیت کی حفاظت کرنے کی۔ آگے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس سواریوں کی کثرت تھی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نا وہ آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، قبول کیے، اس کو کتاب سے دیکھ لیجئے گا کہ سچ بولنے کی وجہ سے۔ آگے کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا 10 ہجری کو۔ حج اور عمرے کے لیے اکٹھا احرام باندھنا کیا کہلاتا ہے؟ حج قران کہلاتا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہوتا، یہ قران ہوتا ہے۔ بدی سے مراد ہے قربانی کا جانور، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آگے نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر کس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی؟ یہ بھی آپ نے اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کون سا آپشن ہے؟ آگیا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے گواہی لی، رسالت کا حق ادا کرنے کی گواہی لی۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا صفر المظفر کے آخری ایام میں، اور اس کے بعد نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 2 وصیتیں فرمائی، عورتوں کو، غلاموں کو اور نماز کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ آگے ہمارے پاس کہ وصال سے 1 دن پہلے نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل سر انجام دیا کہ غلام آزاد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بات پر جو ہے نا وہ کس بات پر جو ہے نا وہ تبسم کیا؟ وہ ہے کہ وصال کے بعد سب سے پہلے ملاقات کا سن کر، اس کے بعد کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا چاشت کے وقت۔ آگے صلہ رحمی سے مراد ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا۔ عمر اور رزق میں اضافہ و برکت کے لیے نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلہ رحمی کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنا کہلاتا ہے قطع رحمی۔ اس کے بعد کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے جو توڑنے والے سے تعلق جوڑے، اور اس کے بعد کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تعلق توڑنے والے شخص سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ کہ جنت کس کے قدموں تلے ہے؟ ماں کے قدموں تلے ہے۔ کہ کون سا شخص 2 انگلیوں کی طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا؟ وہ شخص جو 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 انگلیوں کے قریب ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ نبی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آگے کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی وصیت فرمی عورتوں کے ساتھ۔ آگے کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے استقبال کے لیے اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھا دی۔ آگے کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک جو ہے وہ تربیت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، یہاں پر لکھا ہوا تربیت کرنا، تو اس کو اچھے جو ہے نا اس کو یاد کرنا کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف۔ آگے کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں سوال پوچھنے پر فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اور اس کے بعد کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ چومے پتھر توڑنے والے کے۔ آگے کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے حوالے سے ہر کام اور معاملے میں اہتمام فرماتے تھے تدریج کا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ تمام اعمال کا دار و مدار ہے انسان کی نیت پر۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، اخلاص لازمی نتیجہ ہے تقوی کا۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل نام قرار دیا ہے دل کو۔ پردہ پوشی سے مراد ہے عیب چھپانا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ دوسروں کے عیب چھپانے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، یہی انعام اس کو دیا جائے گا بروز قیامت۔ اور اس کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی اصلاح فرماتے تھے نام لیے بغیر۔ اور اس کے بعد دین اسلام میں منع کیا گیا ہے
عیب تلاش کرنے والے سے جب کے پاس جب انسان کے پاس کوئی خبر پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اس خبر کی تصدیق کرے، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جھوٹا ہو۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کہ منافق کی ایک نشانیہ جھوٹ بولنا، سچائی راستہ دکھاتی ہے کس کا؟ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہ عرب کے لوگ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے یاد کرتے تھے، صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے۔ تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ بولنا۔ آگیا کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں غیبت۔ آگیا کہ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں چغل خوری اور غیبت۔ آگے قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے غیبت کو۔ اور اس کے بعد کہ مردوں کے عیبوں کا تذکرہ کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے کس میں؟ تکبر میں۔ آگے غیبت اور بہتان کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے نفرت۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ کسی چیز دن یا مہینے کو برا سمجھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ وہ بد شگون کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی بد عمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ آگے کہ عرب زمانہ جاہلیت میں جس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے وہ سفر کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کے مطابق جس شخص کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی وہ قسمت کا حال پوچھنے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ کھجور جسے جو ہے نا وہ جادو کا علاج قرار دیا گیا ہے وہ اجوا کھجور ہے۔ اس کے بعد سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور مٹاتا ہے سود کو۔ آگے سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں محنت۔ آگے کہ کسی انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ حدیث مبارکہ کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے 18 گنا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ اسلامی معاشرے کی بنیادی جو ادارے ہوتے ہیں وہ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اس کے بعد کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، حکم دیا کہ جان و مال اور عزت کی حفاظت کا۔ اور اس کے بعد کہ ریاست کے بنیادی ادارے ہیں وہ ہے ہمارے پاس مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ اس کے بعد ہے کہ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد اسلامی ریاست میں سیکٹریٹ کا درجہ حاصل تھا مسجد نبوی کو۔ آگے جہاد کا مقصد ہے امن کا قیام۔ جہاد فرض ہوا تھا مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد 2018 میں دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والے فتوے کو کہا جاتا ہے پیغام پاکستان۔ اس کے بعد ہمارے پاس جہاد بے سیف کا مقصد زمین سے ختم کرنا ہے فساد الارض۔ اس کے بعد سب سے بہترین جہاد ہے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جو ہے نا حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ آگے کہ حلیف القرآن، اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کی بھی مجھے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد ہے کہ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 18 سال۔ اس کے بعد حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب فقہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد کہ وصال کے وقت حضرت امام زید بن علی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی 42 سال۔ اس کے بعد کہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی 40,000 افراد نے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام تھا بنو جو ہے نا وہ مجھے تو سہم نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کتاب سے دیکھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے ہمراہ اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا سفارت کاری۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیاد رکھی فسطاط کی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی تعداد ہے 39۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے عبداللہ۔
اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دفن کیا گیا ہے کہاں پر؟ میدان احد میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غزوات میں شرکت فرمائی ان کی تعداد ہے 19 یعنی کہ 19۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن وفات ہے وہ تقریباً 74 ہجریہ، لیکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے وہ ٹیکسٹ بک سے وہ دیکھ لینا ہے۔ آگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی تعداد ہے 540۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو حمزہ۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم۔ آگے نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے جس نام سے مخاطب فرماتے تھے وہ انیس۔ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال حاصل تھا علم حدیث میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں خدمات میں سر انجام دی، زخمیوں کو پانی پلانے کی۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے کہ حضرت سید عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے وہ ہندو۔ تو یہ تھے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ MCQs۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان کو اچھے وے سے تیار کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا۔ اگر میرے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔